चर्च, एक कलीसिया एक बंदे से नहीं बनती, बल्कि बहुत से लोगों से मिलकर एक कलीसिया बनती है। और जिस तरह यूनुस साहब काम कर रहे हैं, मैं बाज़ दफ़ा इनसे कहता हूँ, सर अपना भी ख्याल करें, अपनी फैमिली का भी ख्याल करें। तो ये कहते हैं कि खुदा मुझे हिम्मत दे रहा है। तो मैं, सही बात है, मैं इनको कह नहीं सकता, मुझे लफ्ज़ नहीं मिलते कि मैं किन लफ्ज़ों में इनका शुक्रिया करूं कि ये किस तरह खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं 100%, फैमिली है, फिर खिदमत कर रहे हैं, वो भी 100% दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये इतनी कुव्वत कहाँ से लेते हैं, ये एनर्जी जो इनमें है वो कहाँ से आती है। और एक बात कह सकता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ खुदावंद कर सकता है। ये कुव्वत और ताकत हमें खुदावंद से मिलती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनुस साहब के लिए ज़ोरदार तालियाँ इनकी खिदमत के लिए। थैंक यू। तो अजीज़ो, जो मैसेज मैंने कल तैयार किया था वो तो खुदावन ने बोला कि आज ये नहीं बल्कि तूने दूसरा मैसेज देना है, तो इसलिए फिर मैंने दूसरा मैसेज तैयार किया। तो खुदावन ने जब अपने शागिर्दों को हमेशा तनबीह की, उनको बताया, तो अपने शागिर्दों को ये नहीं बताया कि जब आप मेरे पीछे चलोगे तो आपकी लाइफ बड़ी लक्सस लाइफ होगी, आप बड़ी आरामदा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। बल्कि खुदावंद ने उन्हें हमेशा वार्न किया कि मेरे पीछे चलने से क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं मरकस 8 बाब 31 से 38 आयत तक। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो ऊंची आवाज़ में पढ़ सकता है। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 8वां बाब 31 आयत से लेकर 38 आयत के इख्तिताम तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहन और फक्की उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरुस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरुस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे। जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। आमीन। थैंक यू सर। आज का जो कलाम है वो ये है कि जान की कीमत क्या है। हम बाज़ दफ़ा इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि एक जान की कीमत क्या है। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ये सब जो रिच कंट्री हैं, इन मुल्कों में लोगों ने अपनी जान को शैतान के हाथों में बेच दिया है। और वो टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं कि मैंने अपनी सोल, मैंने अपनी सील, मैंने अपनी जान शैतान को दे दी है।
فیم کے لیے کہ میں اور زیادہ مشہور ہو جاؤں. امریکہ میں بہت سے علاقوں میں چرچز ہیں، شیطان کے چرچز، انہوں نے سلیب الٹا کے رکھی ہے اور وہ بڑے شوق سے، بڑے فخر سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ شیطان کا چرچ ہے. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہے، وہاں پہ بھی ایسے شیطان کے لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی مذاہب وہاں پہ ہیں. اور عزیزوں، یہ جان کی قیمت، بھائی جان کی جان چلی گئی، خداوند نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، ہم سب نے ان کے لیے دعائیں کیں. میں نے امبروز کی سسکیاں بھی سنی، باجی سے بات کی، باجی کی سسکیاں سنی، خود میں خداوند کے آگے چلایا، دعائیں کی، رو رو کے دعائیں کی کہ خداوند اپنے بندے کو شفا دے دے، اس کی جان کو بخش دے خداوند. لیکن خدا کے پلان کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن خدا کا جو مقصد ہے ہماری زندگیوں سے جب وہ پورا کر لیتا ہے، جب وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو میرے پاس آ جا، یہ خدمت کسی اور کو دے دے. اسی طرح خداوند نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا، وہ خدمت بھائی یونس کو دے دی کہ وہ کام جو ان کا بندہ کر رہا تھا وہ ابھی یہ کریں. تو جان بچانے کے لیے ہمیں نہ تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ایک جان یہ نہیں کہ بیماری سے شفا کے لیے، ایک جان بچانے کے لیے، ایک سول کو بچانے کے لیے ڈاکٹر ہماری جان کو نہیں، ہماری روح کو نہیں بچا سکتے. جان بچانے کے لیے ہمیں یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں آرام بھی دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون دیتا ہے. جو بے سکونی آج کل اس دنیا میں ہے، میں تمام حالات پہ غور کر رہا ہوں. یورپ میں بیٹھ کر میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میری لائف گزر رہی ہے تو میں صحیح ہوں، بلکہ میں ہر چیز پہ غور کر رہا ہوں، خداوند کے پاک کلام پہ، خداوند کے پاک کلام کی پیشن گوئیوں پہ میں غور کرتا ہوں. اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ وقت کتنا نزدیک ہے کہ ہمارا خدا جلد آنے والا ہے. اور کیا ہم واقعی اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب لوگوں سے کہوں، اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے کہ خداوند جلد آنے والا ہے، وہ کہتے ہیں انتھنی یار کیا کہہ رہے ہو، میری دادی بھی ایسے کہا کرتی تھی، میری دادی کی دادی بھی. میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دادی کی دادی کہہ رہی تھی تو خداوند نہیں آیا تو خداوند کے آنے میں اور اتنی دیر ہوگی. خداوند کے آنے میں دیر نہیں. یہ میرا ایمان ہے اور ہر مسیحی کا، ہر ایماندار کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا منجی جلد اس دنیا میں آنے والا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو خداوند سے دور ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچیں ان 5 کنواریوں کی طرح کہ ابھی خداوند کے آنے میں بڑی دیر ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا سستا لیں، تھوڑا سا سو لیں. عزیزو، خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. میرا آنا ایک چور کی طرح ہوگا، ایک ڈاکو کی طرح ہوگا. اور تیار رہو، ہر وقت تیار رہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرتے رہو، ڈرتے اور کانپتے رہو کہ ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے. اس طرح زندہ رہو کہ میرا خداوند ابھی آنے والا ہے. یہ نہیں کہ میں سوچوں کہ یار کوئی بات نہیں، میں سوئٹزرلینڈ میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں اپنی زندگی اپنے طور سے گزاروں. نہیں عزیزوں، میں ہر وقت یہ سوچتا ہوں
کہ اپنے آپ کو میں اس طرح ڈھالوں، اس طرح رکھوں کہ اگر میرا خداوند ابھی آ جائے، ابھی مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، تو مجھے یقین ہو کہ میں کہاں پہ جاؤں گا، میرا گھر کہاں ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکانات ہیں۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میرے 12 شاگردوں کے لیے، خداوند نے ہم سب کے لیے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکانات ہیں اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور عزیزو، اس جگہ میں جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ عزیزو، اس جگہ میں جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں اور بعد میں ہماری سوچ ہو کہ میرے بچے میرے لیے دعا کریں گے تو مجھے خداوند جنت میں لے جائے گا۔ عزیزو، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر کسی کی سوچ ہے یا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ خداوند سے دور رہ کے زندگی گزار لیں لیکن بچے دعا کریں گے بعد میں تو ان کو جنت مل جائے گی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میری جب مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کیتھولک تھے، تو ان کا جنازہ کیتھولک پڑھا گیا، تو انہوں نے مجھے بھی چھوٹے میسج کے لیے وہاں پہ بلایا۔ تو کیتھولک چرچ میں ویسے تو ہم پینتیکاسٹل کو موقع نہیں دیا جاتا، تو میں ان کا عزیز تھا تو اس لیے انہوں نے مجھے بھی موقع دیا۔ تو مجھ سے پہلے 2 پریسٹ تھے کیتھولک، جو فادر آپ کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک میسج دیا کہ ہم اب اس بہن کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند انہیں جنت میں جگہ دے۔ عزیزوں، میں فرسٹ رو پہ بیٹھا تھا تو میں بڑا بے چین، میں ایسے اٹھنے لگا، میں نے کھڑا ہو کے میں نے سوچا کہ بولوں کہ یہ غلط تعلیم ہے، پھر میں نے بولا کہ نہیں، انتظار کرو اور صحیح طریقے سے بات کرنا۔ میں بیٹھا رہا۔ بعد میں جب میری باری آئی تو میں نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی کہ انہوں نے غلط تعلیم دی ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے طور پہ زندگی گزاریں گے اور ہم چلے جائیں گے تو خداوند ہم کو معاف کر دے گا، خداوند بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اگر ہمارے عزیز، ہمارے بیٹے بیٹیاں اور خاندان ہمارے لیے دعا کرے گا تو ہماری بچت ہو جائے گی۔ تو میں نے بولا کہ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ فیصلہ ہم نے کل نہیں کرنا۔ کل کا مطلب یہ کہ اپنے مرنے کے بعد فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ یہ زندگی جو گزار رہے ہیں یہ خداوند کی ایک دین ہے، ہم خداوند کے قرضائی ہیں کہ اس نے یہ زندگی ہمیں دی۔ خداوند مجھے وہاں سے یہاں لے کر آیا، خداوند نے مجھے زندگی دی۔ میرے دل کی پرابلم ہوگی، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر عاشر سے میں بعد میں پوچھوں گا کہ پتہ نہیں کیا تھا، تو مجھے بلڈ پریشر کا ایک دم اٹیک 229 ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ایمرجنسی میں گیا، انہوں نے رکھا، ڈرپس لگائی، پتہ نہیں کیا کیا، گھر آیا پھر بھی 177 تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بولا کہ ابھی بھی اتنا ہے، وہ کہتی نہیں، گھر جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، خداوند میرے ساتھ ہے۔ گھر آیا، بعد میں پھر ٹیلی فون آیا، آپ کی چیکنگ کرنی ہے۔ دل کا چیک کیا، وہ پتہ نہیں ایک سائڈ پہ لیٹنا تھا، 1.5 گھنٹہ تک میں تھک گیا، مجھے درد ہو، تو میں نے بولا مجھے سیدھا لٹا لو۔ کہتی نہیں، ایسے ہی لٹا کے 2 نرسیں تھی، چیک کر رہی سارا، الٹرا ساؤنڈ اور پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، تو بولنے لگی کہ آپ کا نا ایک طرف سے صحیح نظر نہیں آ رہا، آپ کو خون نہیں صحیح چل رہا۔ میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر بولا کہ جو رپورٹ ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ
کہ دل کا ایک طرف سے خون نہیں صحیح چل رہا میں کہ ٹھیک ہے بھی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تو کوئی دوائی ہوگی یا ہاں دوائی کھانی پڑے گی آپ کو۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر مجھے کال آ گئی کہ آپ کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے گیا، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو دعا کر رہا تھا، تو میں نے خداوند کو بولا کہ خداوند یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن خداوند میں تیار ہوں، میں سچ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرا نہیں کہ دل کی پرابلم ہے، خون نہیں چل رہا یا بھی مجھے اٹیک ہو جائے گا، بلکہ میں بڑا سکون سے جا رہا تھا۔ تو میں گیا اور وہ مجھے اندر لے گئے، تو بولا ابھی تیار ہو جاؤ، میں کہ میں گھر سے تیار ہو کے آیا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے ٹک لگایا چھوٹا سا، تو یہاں سے دل کے اندر، تو پہلے میں دیکھ رہا ہوں، میں اسٹریچر پہ لیٹا ہوں، میری جو وہ نبض ہے بالکل آرام سے چل رہی، ایسے نہیں چل رہی کہ میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں۔ اور بعد میں ڈاکٹر آیا تو اس نے بولا بھی یہاں سے آپ کے دل کے اندر جانا ہے میں کہ بھی چلے جاؤ، جدھر جانا ہے چلے جاؤ میں تو آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ لیکن میں نے ان کو بولا کہ میرا خداوند زندہ خداوند ہے اور وہ بچانے پر قادر ہے۔ ڈاکٹر نے جب میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس نے بولا کہ آپ کو سٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے 20 منٹ تک میرے دل میں پتہ نہیں گدگدی کرتا رہا، کیا کرتا رہا بھی مجھے نہیں پتا، اور میں اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی سکرین تھی، میں سب کچھ دیکھتا رہا اور میں بڑا آرام سے بیٹھا ہوں۔ تو وہ 20 منٹ کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور کہنے لگا کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے بولا ہالےلویا۔ کہتا ٹھہر جا، ابھی میں نے چیک کرنا ہے اور کسی دوسرا اور سینسٹیو کیمرہ اس میں ڈالوں گا اور اس کے ساتھ چیک کروں گا تو پھر پتہ چلے گا۔ میرا خیال ہے میں اسٹریچر پہ لیٹا ہوں تو وہ کہہ رہے کہ آپ کو 1-2 نہیں بلکہ زیادہ سٹنٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے بولا کہ خداوند سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ تو وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، ڈاکٹر لوگ بہت ہیں، بڑے لوگوں سے ایسے ملا ہوں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے خدا کے بارے میں بات کریں۔ تو اس نے پھر بھی اندر گیا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں بھی کیا کر رہا ہے دل کے اندر۔ تو 10 منٹ کے بعد پھر اس نے نکال لیا اور مجھے کہنے لگا کہ بھئی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں، آپ کو کسی سٹنٹ کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے بولا بھی ہالےلویا، پریز دی لارڈ، یہ خداوند کر سکتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں خداوند ہے تو آپ کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ میں ایک دفعہ گوئٹے مالا میں گیا، امریکہ سے آگے فلائی کرنا تھا، 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ تو لینڈنگ سے پہلے، وہ چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک ہے، تو لینڈنگ سے پہلے جہاز ایسے تھا، ایسے اڑ رہا تھا، ایسے۔ تو میں بالکل خاموش بیٹھا تھا میں نے بولا کوئی بات نہیں، جانا کدھر جانا ہے، خداوند کے پاس ہی جانا ہے نا، چلو ابھی چلے جائیں گے، گوئٹے مالا سے سیدھے اوپر چلے جائیں گے۔ اس وقت بھی خداوند نے مجھے بچایا۔ بڑی دفعہ میں نے جہاز میں سفر کیا ہے، تقریباً 42 ایئر سے میں سفر کر رہا ہوں۔ تو کئی بار دیکھا ہے کہ جہاز اونچے نیچے ہوا اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور میں کبھی نہیں گھبرایا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ اگر وہ ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ ماسک اوپر سے گرے گا تو پہلے خود ماسک لگائیں اور پھر اپنے بچوں کو یا ساتھ والوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، نرسز بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ جو خود بچا ہے وہ دوسرے کو بچا سکتا ہے، اور جو خود نہیں بچا وہ دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اور یہی حال میری زندگی کا ہے، میری سوچ کا ہے، میری زندگی میرے خیالوں کا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مجھے خداوند نے سانسیں دیں، یہ ماسک دیا کہ میں اب تک زندہ ہوں، میں دوسرے جن کو ماسک کی ضرورت ہے، خداوند کے روح کی ضرورت ہے، جو خداوند سے دور ہیں، وہ بھی خداوند کے پاس آ جائیں۔ خداوند نے بولا کہ جا کے
लोगों में मुनादी कर कि मैं जल्द आने वाला हूँ, मेरी तैयारी करें। सो ना जाएं उन 5 कुंवारियों की तरह जो खुदावंद के इंतज़ार में, दुल्हा के इंतज़ार में सो गई। तो अजीज़ों, दुल्हा का इंतज़ार करने वाली जो दुल्हन है, दुल्हन किसको? दुल्हन खुदावंद ने कलीसिया को बताया कि हम सब, ये बेटियां, बहनें, हम सब मिलकर खुदावंद की एक दुल्हन है और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और हमें अपने आप को आज, अगर अभी तक हमने अपने आप को, आप में से किसी ने अभी तक अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किया, जैसे यूरोप में लोग समझते हैं कि अभी आने में बड़ी देर है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर मैं आपको बताना चलूँ तो बहुत टाइम लगेगा कि कैसे कैसे पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं और कैसे रास्ता तैयार हो रहा है। जहाँ से 20 करोड़ जो मिलिट्री के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है, उनकी तैयारी के लिए सारा रास्ता तैयार है। अभी वो सूखने में सिर्फ थोड़ी सी देर बाकी है। तकरीबन वो दरिया जो है, और फरात का जो दरिया है, और फरात का दरिया जैसे वो खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो तकरीबन वो नदी वो सूख चुकी है, जहाँ से मुखालफ मसीह जो खुदावंद के लोगों के खिलाफ आके उन्होंने जंग करनी है, वो सब तैयारी मुकम्मल है। और यूरोप में लोग जो खुदा के लोग हैं, वो दिन रात खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इन मुल्कों में बेदारी भेज। मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड का गम नहीं, बल्कि आप सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए, अपने हमसाओं के लिए दुआ करता हूँ, अजीज़ों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर। खुदावंद इनके दिलों के बंद दरवाजे खुल जाएं। खुदावंद, मैं जब दुआ करता हूँ तो मैं सब के लिए कि खुदावंद यूरोप में, अमेरिका में, खुदावंद तेरा नाम फैले और तेरे नाम को इज्जत मिले, तेरे नाम की बुजुर्गी हो। आप लोग अमेरिका के बारे में शायद समझते होंगे कि अमेरिका में बड़ी आज़ादी है, कनाडा में बड़ी आज़ादी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में कितने पास्टर को, कितने मिशनरियों को उन्होंने जेल में डाला, पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये है हाल इन मुल्कों का। और जब से ये बाइडेन आया है, गेटिंग वर्स एंड वर्स, जब से ये आया नीचे जा रहा है अमेरिका, और मसीहियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सब मुखालफ मसीह हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मेरे आने से पहले तुम्हें ये इन बातों का सामना करना पड़ेगा, और अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई खुदावंद के लिए तैयार हैं, या हम इस दुनिया की रंग रलियों में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अजीज़ों, ये ज़िंदगी चंद दिन की है। समझ नहीं आती कि कैसे कहूँ कि ये एक पानी के बुलबुले की तरह है कि अभी हुआ और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पता नहीं, मैंने बाहर जाना है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। हो सकता है कि जब मैं अगली दफ़ा आऊँ, अगर खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी दी तो शायद किसी और को मैं इस दुनिया में ना देखूं। ये मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक जैसे वार्निंग दे रहा हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, और ये खुदावंद की देन है। जैसे भाई ने गीत गाया कि ये ज़िंदगी जो तुझे दी है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और अजीज़ों, बाज़ लोग समझते हैं, यूरोप में समझते हैं, मैंने बाज़ लोगों के साथ बात की और वो समझते हैं कि अगर मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे दी तो मुझे ये इस चीज़ से अवॉइड करना पड़ेगा, इस चीज़ से अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल है।
ایک دفعہ ایک ینگ آیا ہمارے پاس، تو میں نے کوشش کی اس کو ایونجلائز کرنے کی، کیونکہ میرا کام ہے ایونجلائز کرنا، بشارت دینا، خداوند کے نام کی منادی کرنا، اور بعد میں پاسٹر کا کام ہے کہ اس بندے کو شروع سے لے کر آخر تک، یعنی کہ پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے تک اس کی رہنمائی کرنا۔ اور میں اس ینگ کو کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی خداوند کو دے دو۔ وہ کہتا ہے نہیں انتھنی، میں ابھی اتنا جوان ہوں اور مجھے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے بولا یار مجھے دیکھ کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا تم محسوس کر رہے کہ میرا چہرے پہ مرجھایا ہوا ہے، مٹی ہے، دھول ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ اس لیے تو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ خداوند کے پاس آ جا، اور تو دیکھے گا کہ خداوند تیری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے اور تیری بے چینیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک دوست ایسا بھی تھا، نیا نیا آیا تو گالیاں دیتا تھا، صبح کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا، یہ نہیں کہ گالیاں گندی گالیاں، لیکن وہ خداوند کے نام کی تہذیب کرتے ہیں۔ اور یورپ میں خداوند کے نام کی تہذیب کرنا ایک فیشن ہے۔ جب میں نیا نیا وہاں پہ گیا تو میں نے سب کو سنا، سب ایسے ہی کرتے، یہ لفظ استعمال کرتے تھے، میں نے بھی کیا۔ ایک دوست تھا میرا، انگلش بول سکتا تھا، وہ بولنے لگا کہ انتھنی یہ تو بڑا غلط لفظ ہے جو تو نے نکالا۔ میں نے بولا یار یہ سارا دن یہ بولتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ اس وقت کے بعد آج تقریباً 33 سال ہو گئے، میں نے وہ لفظ کسی کو بتایا تک نہیں کہ وہ لفظ میرے منہ سے کیا نکلا تھا۔ اور میں نے ایک اس نئے جو دوست تھا میرا، میرے ساتھ کولیگ تھا، اس کو میں نے، وہ گالیاں نکالتا تھا ایسی، تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھو یہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں عزیزو۔ اس نے بولا یار تو ہر وقت سکون سے رہتے ہیں۔ میں نے بولا اگر تو اس حالت میں رہے گا تو میں تیرے ساتھ کام نہیں کرتا۔ میں سٹور میں چلا گیا، میں نے چیزوں کو چیک کیا، واپس آیا 1.5 گھنٹے کے بعد تو وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں بڑے آرام سے چل کے آ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں انتھنی جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ تو سکون سے رہتا ہے اور میں اتنا پریشان ہوں، تجھے پتہ نہیں؟ میں نے بولا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کیا ہے؟ اتنا کام ہے۔ میں نے بولا کہاں ہے کام؟ کوئی بھی کام نہیں۔ میں نے بولا تجھے بتاتا ہوں، میرے پاس خداوند ہے جو مجھے سکون دیتا ہے، جو مجھے آرام دیتا ہے، اور تیرے پاس خداوند نہیں، تجھے خداوند کی ضرورت ہے۔ میں نے ناراضگی میں نے اس سے کہا، اور میں کہہ کے تو میں چلا گیا۔ میں نے بولا کہ بس تجھے خداوند کی ضرورت ہے بس۔ تو چلا گیا، تو 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ہماری ڈیوٹی اکٹھی۔ میں نے بولا آج پھر اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ مجھے صبح صبح انتھنی ادھر آ، مجھے ایسے پکڑا۔ میں نے بولا نہیں میں نے نہیں آنا، میں نے تو پھر باتیں کرے گا ایسی، نہیں ادھر آ، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں انتھنی پتی کیا ہے، میں نے پچھلے ہفتے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور عزیزوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ جو اپنا دن گالیوں سے شروع کرتا تھا، خداوند کے نام کی تہذیب کرنے سے شروع کرتا تھا، میں نے اس کے بعد کبھی اس کے منہ سے وہ لفظ نہیں سنا، اور اس کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ لیکن مجھے اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑا، اس کے اتنے سوال ہوتے تھے کہ میں اپنا وقفہ بھی اس کے سوالوں کے جوابات میں نے بائبل لے کے جانی، انگلش، جرمن، ساری بائبل، اردو بائبل، اور پھر ہم نے بیٹھنا اور اس کو میں نے سمجھانا کہ دیکھو یہ خداوند اس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے۔ تو پھر اس نے چھوڑ دی یہ، اور یہ صرف خداوند کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔
اور عزیزو یہ میری خواہش ہے، غصے سے، پیار سے، محبت سے میں دوسرے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کے آؤں۔ یہ میرا سوئٹزرلینڈ میں سے پاکستان میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جانیں بچ جائیں۔ پتہ نہیں کس نے مجھے بولا کہ یار وہاں پہ لوگ بڑے کم ہوں گے۔ میں نے بولا یار اگر میں نے ایک زندگی، صرف ایک بچا دی، ایک شخص کو میں نے خداوند کے لیے جیت لیا، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک جان کو موت سے بچا لیا۔ عزیزو ٹائم بڑا ہو گیا، تو اس لیے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے دولت اکٹھی کرنی ہے، تو عزیزو دولت کا کچھ فائدہ نہیں۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میری دولت نا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دولت کے بغیر میں کیا کر سکتا ہوں۔ دولت پیسے کے ساتھ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، بھی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں، ہر چیز لے سکتے ہیں، لیکن دولت کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو سچ بولوں کہ میں دونوں ہاتھوں سے لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی۔ خداوند اور بھر دیتے، اور یہ خداوند ہے۔ اور دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، خداوند کے پیچھے بھاگیں، خداوند کا انتظار کریں، دعا میں وقت گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اور خداوند آپ کی زندگی کو بدلے گا، آپ کی فیملی کو زندگی کو بدلے گا، اور آپ کی سوچوں کو، آپ کے خیالوں کو بدلے گا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اور عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی بہن یا بھائی کے دل میں، میرا خیال ہے کہ آپ سب ایماندار ہیں، سب نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں، اور بعض ایماندار لوگ بھی ایسے ہیں کہ they are not sure if they go to Father, if they go to heaven۔ اگر کسی کے دل میں ایسی سوچ ہے، ذرا سا بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو عزیزو آج موقع ہے کہ آج آپ خداوند کے پاس آ جائیں اور خداوند کو بولیں کہ خداوند میرے دل میں جو شک ہے کہ میں تیری حضوری میں نہیں جاؤں گا، اس شک کو ختم کر دے، اور خداوند آپ کو، آپ کے اس شک کو، آپ کی سوچ کو ختم کر دے گا، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے پر ہم پر کوئی جو ججمنٹ ڈے ہے، we don't have to stay before God، ہم سیدھے خداوند کے پاس جائیں گے۔ لیکن جو خداوند کو قبول نہیں کرتے وہ جائیں گے دوسری طرف، جو جہنم ہے اس میں جانا ہے۔ تو ہم نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جانا، اور جنت، بادشاہی، خدا کی بادشاہی ہم خرید نہیں سکتے، اس کے لیے صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خداوند ہم سے اور کچھ نہیں چاہتا، ہمارا پیسہ، ہماری دولت خداوند کو نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا دل چاہیے۔ خداوند ہمارا دل لینا چاہتا ہے، ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ تو آئیے، اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے، یہ سوچ ہے کہ خداوند کو میں نے زندگی نہیں پورے طور پر دی، تو آج موقع ہے کہ آج اپنی زندگیاں خداوند کو دے سکتے ہیں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے نام سے شرمائے گا، میں بھی جب باپ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے آؤں گا تو اس کے نام سے شرماؤں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو آج ابھی موقع ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے آ جائیں، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، اور اب خدا میں آپ سب بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ تھینک یو۔